बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम प्रोफ़ेसर मोहम्मद अमीन अंसारी है। मैं आज आपको साल अव्वल की मारूज़ी में इल्मे बयान का सवाल पढ़ाऊँगा। साल अव्वल की मारूज़ी में तशबीह, इस्तारा और तलमीह का सवाल 5 नंबर का है। इंशाअल्लाह आप ये लेक्चर सुनने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप बड़े आराम से ये 5 नंबर का सवाल हल कर लेंगे। जिन तलबा ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर मेरे उनको आराम से मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अदबी इस्तिलाहात, तशबीह, इस्तारा, तलमीह। तशबीह क्या है? तशबीह का लफ्ज़ शिबा से माखूज़ है, जिसके लुग़वी मानी मिसल, मानिंद या मुशाबहत के हैं। इस्तिलाह में किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना तशबीह कहलाती है। मजमूरी तौर पर कोई सी दो चीज़ों के दरमियान ममासलत या मुशाबहत को पा लेना और इसे लफ्ज़ों में बयान कर देने से मुराद तशबीह है। तशबीह के बायस बयान में ख़ास ज़ोर हुस्न, तासुर और वुसअत पैदा होती है। इसकी मिसाल यूँ दूंगा, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। देखिए, अब इस शेर में शायर ने गुलाब की पंखड़ी में नज़ाकत, उसका रंग, उसकी ताज़गी और खुशबू जैसी खसूसियात को जो है वो शामिल किया है। तो शायर ने महबूब के होंठों में चारों सिफ़ात को यकजा करके तशबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। जब कोई शायर किसी शेर में वो खूबियाँ जो अरकान तशबीह कहलाती हैं शेर में बयान कर दे या नसर में बयान कर दे तो उसे हम तशबीह का शेर कहते हैं। यही खूबियाँ नसर में भी बयान की जाती हैं। जैसे मैं कहूँ, माँ ने कहा मेरा चाँद जैसा बेटा आ गया। अब माँ ने चाँद की खूबियाँ अपने बेटे के लिए ले लीं और उसको चाँद से मुशाबहत दे दी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब किसी शख्स या चीज़ की खूबियाँ किसी दूसरे शख्स या चीज़ के लिए उसी तरह मिनोअन बयान कर दी जाएँ, हूबहू बयान कर दी जाएँ, तो उसको हम तशबीह कहते हैं। इस शेर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी को गुलाब की सी है। तो गुलाब की पंखड़ी को महबूब के होंठों से तशबीह दी है। इसी तरह बेटा, ये जो तशबीह है इसके 5 अरकान होते हैं। जब ये पांचों रुकन किसी शेर में या नसर में मौजूद हों तो हम उसे तशबीह का शेर या तशबीह नसर में तशबीह कहते हैं। 5 अरकान है इसके: मुशब्बा, मुशब्बा बेही, वजह शिबा, गरज शिबा, हरफ शिबा। वजह शिबा को आप वजह तशबीह भी कह सकते हैं, गरज शिबा को आप गरज तशबीह भी कह सकते हैं, हरफ शिबा को आप हरूफ तशबीह या हरफ तशबीह भी कह सकते हैं। अच्छा, अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में जो सवालात पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बोला कि तशबीह के लुग़वी मानी, तो लुग़वी मानी पूछ लिए जाते हैं, इस्तिलाही मानी पूछे जा सकते हैं, तशबीह के अरकान पूछे जा सकते हैं कि तशबीह के अरकान कितने हैं। तो ये आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि तशबीह के 5 अरकान हैं। देखिए बेटा, फिर इन अरकान को हम देखते हैं कि ये मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बेही क्या है, वजह शिबा क्या है, गरज शिबा क्या है और हरफ शिबा क्या होते हैं। मुशब्बा किसे कहते हैं? वो चीज़ या शख्स जिसको किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाए उसे हम मुशब्बा कहते हैं। यानी वो चीज़ या शख्स जिसको किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाए उसे हम मुशब्बा कहते हैं। और मुशब्बा बेही वो चीज़ या शख्स जिसके मानिंद करार दिया जाए उसे हम मुशब्बा कहते हैं, मुशब्बा बेही कहते हैं। देखिए, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तशबीह का वो मुशब्बा, और जिस लफ्ज़ को कहा जाएगा वो मुशब्बा बेही होगा। मुशब्बा और मुशब्बा बे वजह शिबा जो होती है, मुशब्बा और मुशब्बा बेही की वो मुश्तरक सिफ़ात
وہ مشترک صفات جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائیں اسے ہم وجہ شبہ کہتے ہیں، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں وہ مشترک صفات جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے وہ وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ اب مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جانے والی چیزیں وجہ شبہ ہوگی۔ غرض شبہ کیا ہوتا ہے؟ غرض شبہ وہ ہے جس مقصد یا غرض کے لیے شاعر نے یا نثر نگار نے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا، اسے ہم غرض شبہ کہتے ہیں۔ اور حرف شبہ وہ حروف یا وہ حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے ہم حرف تشبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعر میں کیسے یہ حرف تشبیہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک لفظ بولا تھا مشبہ اور مشبہ بہی۔ مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سوال اکثر بورڈ کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہی، آگے اس کے آپشن دیے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی طرفین تشبیہ ہیں۔ اب تشبیہ کی کچھ میں نے مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، اشعار جن میں یہ تشبیہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ میں نے کچھ اشعار جو ہے تشبیہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شعر میں ارکان تشبیہ کس طرح سے ہمیں جو سوال آتا ہے تو ہمیں ارکان تشبیہ کس طرح سے اس میں سے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا رکن مشبہ ہے، کون سا مشبہ بہی ہے، وجہ شبہ کیا ہے، غرض شبہ کیا ہے، یا حرف شبہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ لب مشبہ ہے، یعنی لبوں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہی۔ تو گلاب کی پنکھڑی کو لبوں سے تشبیہ دی ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ شاعر نے کیا اس میں چیز ایسی محسوس کی ہے؟ دونوں کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی ناز کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ناز کی کو اگر وہاں لفظ ناز کی دیا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور غرض شبہ جو ہوتا ہے یہ ایکچولی بیچ میں لفظ ہوتا نہیں ہے، ہمیں فیل کرنا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے، کس غرض سے، کس مقصد سے شاعر نے اس کو جو ہے وہ غرض تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں غرض اس کی جو تھی وہ تھی نزاکت، محبوب کے لب بھی نازک خوبصورت ہوتے ہیں، گلاب کی پنکھڑیاں بھی نازک اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے لفظ کیسی، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اکثر حرف تشبیہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیسی، یا، کی صورت، مانند، ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں جو تشبیہ کے طور پر ایک دوسرے کے استعمال ہوتے ہیں تو ہم ان کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ ابھی میں نے شعر بولا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہاں جو لفظ کی صورت ہے وہ حرف تشبیہ ہے، زندگی کو وہاں شمع سے عبارت کیا ہے۔ تو بیٹا یہ جو میں نے آپ کو ارکان تشبیہ بتائے ہیں ان میں سے جو ممکنہ سوال بنتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں جو عام طور پر بورڈ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، اور بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھ دیا گیا جو بورڈ کے پیپر میں اکثر بار آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ کس طرح کے سوال آتے تھے۔ تشبیہ کے لغوی معنی پوچھے جا سکتے ہیں، ادھار لینا، اشارہ کرنا، مشابہت کے یا تلو ہونے کے۔ تو تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت کے۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کیا ہے؟ 2، 3، 4، 5۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ تشبیہ کا رکن ہے، یہ بھی سوال ایسا بھی بن جاتا ہے، کبھی سوال یہ بن جاتا ہے کہ تشبیہ کا رکن نہیں ہے، تو آپ کو اس سوال کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے کہ تشبیہ کا رکن ہے یا 3 رکن ایسے ہوں گے جو تشبیہ کے نہیں ہوں گے، جیسے وجہ جامعہ، مستعار لاہو، مستعار منہو اور وجہ شبہ۔ یعنی تشبیہ کا رکن کون سا ہے؟ وجہ شبہ۔ تو طرفین تشبیہ سے مراد ہے وہی میں نے جو آپ کو طرفین تشبیہ بتائے تھے کہ مشبہ اور مشبہ بہی طرفین تشبیہ ہوتے ہیں۔ مستعار لاہو اور مستعار منہو یہ نہیں آئیں گے، نہ وجہ جامع آئے گا نہ حرف تشبیہ آئے گا۔ یہاں جو ایک بات پوچھی گئی ہے آخری سوال میں، یہاں 5 سوال میں نے پوچھے آپ سے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے میں حرف تشبیہ ہے۔
تو یہاں لفظ جو یا ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ وہ یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، اس میں مشبہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے زندگی مشبہ ہے۔ اور اگر وہ پوچھ لیتا کہ طوفان کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے مشبہ بے ہی ہے۔ تو اگر وہ پوچھ لیتا کہ وجہ شبہ کیا ہے، دونوں جو ہے وہ ناپائیدار ہیں، دونوں ختم ہو جاتے ہیں، اور بے چینی جو ہے وہ اس کی زندگی بھی ناپائیدار ہے، اور طوفان میں بھی بے چینی ہوتی ہے، زندگی میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، تو یہ اس کی آپ غرض شبہ کہہ سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کو جو استارہ کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ استارہ کیا ہوتا ہے۔ استارہ لفظ مستار سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ مستار لینا، کسی چیز کی خوبیوں کو دوسری چیز کے لیے ادھار لینا استارہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں تشبیہ میں ہم اس چیز کو منوان کہہ دیتے ہیں کہ وہی چیز ہے، لیکن استارہ میں ہم اس کی ٹوٹل خوبیاں ادھار لے لیتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استارہ کہتے ہیں۔ یعنی تشبیہ کا تعلق حقیقی معنوں کی میں اور مجازی معنوں میں پایا جاتا ہے تو اسے ہم استارہ کہتے ہیں۔ استارہ کے بیٹا 3 ارکان ہوتے ہیں: مستار لاہو، مستار منہو اور وجہ جامعہ۔ جبکہ ہم نے تشبیہ کے 5 پڑھے ہیں تو استارہ کے 3 رکن ہیں۔ مستار لاہو کیا ہے؟ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے ہم مستار لاہو کہتے ہیں، اور وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے ہم مستار منہو کہتے ہیں۔ اور وہ دونوں کی مشترک خوبی یعنی مستار لاہو اور مستار منہو کی مشترک خوبی کو ہم وجہ جامعہ کہتے ہیں۔ اور طرفین استارہ جو ہے اسی طرح جس طرح ہم نے مشبہ اور مشبہ بیہی کو طرفین استارہ کہا، اسی طرح مستار لاہو اور مستار منہو کو ہم طرفین استارہ کہیں گے۔ استارہ کی میں نے یہاں مثالیں دی ہوئی ہیں کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کے لالے کو پھول مارے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب میں آپ کو یہاں ایک شعر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے جو ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ارکان کون سے ہیں، کس طرح سے نکالنے ہیں۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس میں جو ہے مستار کیا ہے، موتی ادھار لیے ہوئے ہیں، کس کے لیے لیے؟ آنسوؤں کے لیے۔ پلکوں پر آنسو ہی ہوتے ہیں، مستار لاہو آنسو ہیں، اور مستار منہو موتی اور وجہ جامعہ دونوں قیمتی ہوتے ہیں اور دونوں چمکدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہمارا جو پورشن ہے وہ تلمیح کا ہے۔ تلمیح کے لغوی معنی اشارتاً بیان کرنا یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں شاعر اپنے کلام یا نثر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ، بات، قصہ، قرآنی آیت یا حدیث شریف کو چند لفظوں میں اشارتاً بیان کرے تو ہم اسے تلمیح کہتے ہیں۔ یہ تلمیح کی مثالیں ہیں: کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اور محمد ابن قاسم کے صحابِ جود کا پرچم، یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم۔ دیکھیے پہلے شعر میں جو ہے وہ خضر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم خضر کا لفظ پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ خضر علیہ السلام آ جائیں گے جو سکندر کے ساتھ گئے تھے آب حیات پینے کے لیے، اور خضر نے آب حیات پی لیا، سکندر نے نہیں پیا۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بیٹے، جو مردوں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو یہ وہ اس سے ابن مریم کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں پورا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ محمد ابن قاسم، محمد بن قاسم جس نے 712 میں سندھ پر حملہ کیا اور سومنات کو فتح کیا، سندھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ طارق بن زیاد، یہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں، جس نے رچرڈ شیر دل کو جو ہے وہ شکست دی، اور محمود غزنوی جس نے سومنات کا مندر فتح کیا 17ویں حملے میں۔ تو جیسے ہی کوئی لفظ ایسا آئے تو ہمارے ذہن میں فوری تاریخی واقعہ گھوم جائے۔ اور اب میں بیٹا آپ کے سامنے استارہ کے سوالات رکھ رہا ہوں۔ استارہ کے لغوی معنی مشابہت کے، اشارتاً بیان کرنے کے، طلوع ہونے کے، مستار لینے کے۔ تو استارہ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے مستار لینا۔ استارہ کا رکن نہیں ہے، یہ سوال بڑا غور سے سننے والا ہے۔ استارہ کا رکن نہیں ہے، کون سا رکن نہیں ہے وہ ہم ٹک کریں گے۔ مشبہ، وجہ جامعہ، مستار لاہو، مستار منہو، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ نہیں ہے۔ 3 رکن دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب مشبہ استارہ کا رکن نہیں ہے۔ طرفین استارہ کیا ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، 4، 5، 2۔ طرفین استارہ ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، یعنی جو
مستعار لاہو ہے اور مستعار منہو ہے، یہ طرفین استعارہ ہے۔ جس چیز کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے کہتے ہیں مستعار لاہو۔ اور کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس میں استعارہ کیا ہے؟ اس میں شعر بیٹا ادھار لیا گیا ہے حضرت عباس علمدار کے لیے، تو یہ حضرت عباس علمدار کے لیے شعر کا لفظ ادھار لیا گیا، تو یہ استعارہ ہے۔ اور اسی طرح تلمیح کے کچھ معروضی سوالات بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے مشابہت کے، اشارہ کرنے کے، ادھار لینے کے، کوئی بھی نہیں، تو کون سے ہوں گے جی؟ اشارہ کرنے کے صحیح جواب ہے۔ تلمیح ہے ابن مریم، شاہ جیلاں، وسط صحرا، حرف شبہ، تو تشبیہ ابن مریم ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ تلمیح کا تعلق ہے علم موسیقی سے، علم بدیع سے، علم سائنس سے، علم بیان سے۔ تشبیہ کا تعلق علم بیان سے۔ چاہے یوسف، علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ چاہے یوسف، وہ کنواں جس میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، تو یہ تلمیح ہے۔ تلمیح کے ارکان ہوتے ہیں 2، 3، 5 یا کوئی بھی نہیں۔ تلمیح کا کوئی رکن نہیں ہوتا۔ تشبیہ کے 5 ہوتے ہیں، استعارہ کے 3 ہوتے ہیں، تو ہمارا درست جواب ہوگا تلمیح کا کوئی رکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا یہ میں نے اس کے آپشن سارے تلمیح کے، استعارہ کے اور تشبیہ کے آپشن درست جو ہے نا وہ سامنے لگائے ہوئے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو میرا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے اس سے بھرپور فائدہ لیا ہوگا، اور آپ آئندہ بھی میرے لیکچر کو سنیں گے اور ان سے استفادہ اٹھائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پسند آئے تو کمنٹس اور لائک بھی لکھ دیجیے گا، اور اگر مزید چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا وقت، میں نے اس کو زیادہ وقت اس لیے نہیں دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ طویل لیکچر سننے سے اجتناب کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔